अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सवाल मेरा बहुत अहम है और इस सवाल का जो हवाला है वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। तो मेरा जो सवाल है वो है तो अदब के हवाले से, लेकिन उसमें थोड़ा सा हवाला क्रिकेट का भी शामिल होता है। तो वैसे सर आप मतलब अक्सर आपसे सुना है कि आप मताले में बड़ी दिलचस्पी रखते थे, तो क्या क्रिकेट में कोई दिलचस्पी थी कोई आपकी? दिलचस्पी नहीं, मैंने गुल्ली बिल्कुल भी डंडा नहीं। भी नहीं खेला कंचे भी नहीं खेले, पतंगे भी नहीं उड़ाई। यानी मेरी ज़िंदगी जो है वो इस हवाले से बड़ी यानी मुख्तलिफ रही है। और अलबत्ता अब आकर पढ़ने के साथ साथ मैं फ़िल्में देखता हूँ, लेकिन वो भी मुताले के नुक्ते नज़र से। बहुत खूब। तो सवाल की तरफ आती हूँ। जैसे कि सब जानते हैं, हमारे नाज़रीन की एक बड़ी तादाद बल्कि पूरी कौम जो है वो क्रिकेट और क्रिकेट जो स्टार्स हैं हमारे उनकी दीवानी है। तो सर पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुनने को मिला शोएब अख्तर का। उन्होंने जो है वो बाबर आज़म के हवाले से एक बात कही। अब दोनों क्रिकेटर जो हैं वो एक हमारे लिए तो स्टार्स हैं स्टार हैं और बिल्कुल। दोनों जो हैं वो हमारे लिए, और बाबर आज़म उनको तो कहा जाता है कि ये रिकॉर्ड बनाने वाली मशीन है, एक से एक बढ़ के रिकॉर्ड जो है वो उनका हमें आए रोज़ सुनने और देखने को मिलता है। तो शोएब अख्तर ने लेकिन कहा कि उनके बारे में कहा कि बाबर आज़म इज़ नॉट अ ब्रांड बिकॉज़ ही कांट स्पीक इंग्लिश, कि बाबर आज़म जो है वो ब्रांड नहीं है क्योंकि वो अच्छा नहीं बोलते। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनमें एक मैं हूँ, एक शाहिद अफरीदी हैं और एक दो क्रिकेटर्स और हैं जो अच्छा बोलते हैं। उसके अलावा कोई और वसीम क्रिकेटर जो अकरम। है वो नहीं बोलते ना, यानी कि। तो सवाल मेरा ये है कि आगे बढ़ने के लिए या माशरे में अपनी पहचान बनाने के लिए क्या अंग्रेज़ी ज़ुबान इतनी ही ज़रूरी है, और क्या अगर इस ज़ुबान पे हम अगर अबूर हासिल नहीं करेंगे तो एक बासलाहियत जो फ़र्द है उसका माशरे में कोई फिर आगे नहीं बन सकता, वो आगे अपना कोई अहम किरदार अदा नहीं कर सकता? अंग्रेज़ी ज़ुबान इतनी ही ज़रूरी है? नहीं, इतनी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल शोएब अख्तर जो है, अगरचे क्रिकेट से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन घर में या जो बहन भाई या कज़न्स जिस कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, और तो वो उनमें ज़ाहिर है कि शोएब अख्तर बड़े नुमायाँ हैं। नुमाया बिल्कुल। और मुझे भी वो अच्छे लगते हैं अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से। गुफ्तगू भी अच्छी करते हैं। अच्छी करते हैं। और ये जो उन्होंने बात की है ना, ये एक तो थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। मेरा ख़्याल है जब कोई शख्स कोई स्टेटमेंट देता है तो वो ज़ाहिर है वो तो करेक्टर है, वो कोई हमारे अहद का दानिश्वर तो है नहीं। तो उसने एक बयान जो है वो दे दिया, और ये बयान जो है ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर बहस आया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ये बात यानी सेनेट में भी उठाई है कि बाबर आज़म के बारे में ये कहा गया है। यानी इस बयान को इसका मतलब है कि सरकारी सतह पर भी अहमियत दी गई है, और वहाँ ऐवान में भी इसी नुक्ता नज़र से ये बात आई कि हम अगर उर्दू को अपनी सरकारी दफ्तरी ज़ुबान बना चुके होते, कौमी ज़ुबान का तो टाइटल हमने दे दिया है, बिल्कुल। ये तो टाइटल ज़ाहिर से हम नहीं छीन सकते, लेकिन जो सरकारी और दफ्तरी ज़ुबान बनाने का जो एक मरहला था वो हमसे तय ना हो पाया। तो ये अगर हो जाता तो ये इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है कि जिसमें हम देखते हैं कि हमारे शोएब अख्तर जैसे बड़े स्टार मुब्तला हैं, तो वो ऐसा यानी इसमें मुब्तला ना होते। तो हम क्रिकेट की तारीख़ देखते हैं, वाकई ऐसे है कि क्रिकेट में वही स्टार बने हैं जो बड़ी रवानी से अंग्रेज़ी बोलते हैं। अच्छा, उनका जो बयान है जिसका आपने हवाला दिया है, उसको थोड़ा सा हम देखें तो उसके कुछ और हवाले भी हैं, अगरचे हमने उनको ज़रा जुज़वी तौर पर देखना है। यानी उन्होंने ये कहा है कि स्टार होना और बात है, यानी क्रिकेट का स्टार होना और बात है, और ग्लैमर की दुनिया और होती है, मीडिया की दुनिया और होती है। तो जब तक कि कोई शख्स मीडिया पे नहीं आता, इंटरव्यू नहीं देता, कहीं शोज़ में शामिल नहीं होता, कहीं वो इश्तिहारात में वो नहीं आता, तो उस वक्त तक जो है वो ब्रांड नहीं बनता। तो ज़ाहिर है ये कमर्शलिज़म के ये तो हक़ाइक़ हैं, हकीकत है, ये हक़ाइक़ हैं। लेकिन अब सवाल यही है ना कि कोई उर्दू बोलने वाला स्टार क्यों नहीं बन पा रहा, वो ब्रांड क्यों नहीं बन पा रहा। अच्छा देखिए, हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें एक ये भी है कि उर्दू का लफ्ज़ होगा तो वो
اسے لوگ بولیں گے کیسے، اس کا رواج کیسے ہوگا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری سطح پر کوئی لفظ رواج دیتے ہیں تو وہ لفظ جو ہے وہ بہرحال چل پڑتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کراچی کا میئر، ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے، لیکن جنرل مشرف کے دور میں جب بلدیاتی نظام متعارف ہوا تو ناظم اور نائب ناظم کے الفاظ آئے، ٹھیک ہے، تو اب یہ لفظ چل پڑے ہیں کہ یہ کراچی کا ناظم ہے، یہ فیصل آباد کا ناظم ہے، یہ جھنگ کا نائب ناظم ہے. یعنی لفظ کو کیا ہے آپ نے سرکاری طور پر چلایا ہے تو وہ چل پڑا ہے. تو آپ اگر ایک بار سرکاری سطح پر یہ کوشش کریں گے تو ہی یہ الفاظ جو ہے وہ چلیں گے. اسی طرح آپ اسلام آباد جب جاتے ہیں تو کسی بھی سیکٹر کا جو ایریا ہوتا ہے وہ وہاں کا مرکز کہلاتا ہے، G8 مرکز، ٹھیک ہے. تو آپ نے مرکز کا ایک لفظ جو ہے وہ چلایا ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ چل پڑا ہے. اب ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں، بنیادی کمپلیکس تو یہ ان کا ہے. یعنی یہ کمپلیکس شعیب اختر کا نہیں ہے، یہ کمپلیکس کرکٹرز کا نہیں ہے، یہ کمپلیکس تو ہمارے ذرائع ابلاغ کا ہے کہ وہ اس طرح کی زبان اختیار کرتے ہیں کہ وہ اردو بھی بولتے ہیں تو اس میں انگریزی کا جو تڑکا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ناگزیر الفاظ آپ نے بولنے ہیں انگریزی کے، تو انگریزی سے کوئی ہم الرجک نہیں ہیں. آپ انگریزی لفظ بولیے، میں نے بھی اپنی گفتگو میں کچھ الفاظ انگریزی کے بولے ہیں، اگر وہ آپ کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بول لیجئے، کوئی کمپلیکس والی بات نہیں. لیکن اگر آپ باقاعدہ طور سے اس احساس کمتری کا شکار ہوں کہ کوئی اس وقت تک سٹار نہیں بن سکتا کہ جب وہ انگریزی نہ بولے، اور یہ صرف مسئلہ بابر اعظم کے ساتھ نہیں ہے، اس سے پیچھے بھی اگر ہم اپنے کریکٹرز کو دیکھیں تو مجھے یاد ہے مڈ 90s میں ایک کریکٹر نے جو ہے ان سے جب کچھ تاثرات لیے گئے تو اس نے سب سے پہلے یہ انگریزی میں کہا کہ میں اپنی زبان میں بات کرنا چاہوں گا. تو بعد ازاں اس کا بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا کہ اس کو تو انگریزی نہیں آتی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو بیان دیتا ہے تو وہ بیان اس فرد کا نہیں ہوتا، وہ پورے معاشرے کی جو ایک نفسیات ہوتی ہے اس کا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جو کینیڈا ہے، کینیڈا کی قومی زبانوں میں ایک زبان پنجابی بھی ہے. یعنی انہوں نے اپنے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارے ملک میں کسی زبان کے بولنے والوں کی اتنی شرح ہو جائے گی تو وہ ہماری قومی زبان ہوگی. تو وہاں چونکہ بہت زیادہ سکھ برادری موجود ہے تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے پنجابی کو وہاں کی قومی زبان بنا دیا ہے. اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں ایک پاکستانی نژاد وزیر اعظم بنا ہے تو اس نے حلف جو ہے وہ اٹھایا ہے کس میں؟ اردو زبان میں. یعنی یہ بھی وہاں کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے یہاں مائیگریٹڈ ہے اور وہ ہمارا شہری بن گیا ہے تو اس کی اپنی جو مادری زبان ہے، اس کی اپنی جو قومی زبان ہے وہ اس میں حلف اٹھائے گا. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو زبانوں کا کمپلیکس ہے یہ اب ختم ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے آپ کے اپنے ملک میں جو ایلیٹ کلاس کے سکول ہیں ان میں یہ باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ بچے پنجابی زبان نہیں بولیں گے کیونکہ اس سے وہ کم تہذیب یافتہ یا بد تہذیب یافتہ لگتے ہیں. وہ پنجابی نہیں بولیں گے، وہ اردو نہیں بولیں گے، وہ انگریزی بولیں گے. بالکل ایسے. تو بات یہ ہے کہ شعیب اختر نے جو بات کی ہے تو یہ ہمارا معاشرتی کمپلیکس ہے. اس معاشرتی کمپلیکس کا اظہار ایک فرد کے ذریعے ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہم انفرادی طور پر تو یہاں یہی کہیں گے کہ ہم شعیب اختر کی مذمت کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا وہ پسندیدہ سٹار ہے تو میں ان کو بچا نہیں رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ہمارا احساس کمتری ہے یہ ہماری پوری قوم کا ہے اور ہمیں اس احساس کمتری سے جو ہے وہ نکل آنا چاہیے. دنیا بھر میں زبانوں کو اب برابر ایک پروان چڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس میں بھی جہاں اردو قومی زبان ہے تو وہاں جو ہماری مقامی زبانیں ہیں ان کا بھی انکار نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی اگر آپ مقامی کوئی زبان ہے اس کے حوالے سے، اس کے فروغ کے سلسلے میں یا اس کے نفاذ کے سلسلے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ تجاویز دے سکتے ہیں.
تو ہمارے جتنی بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں، آپ سندھ میں چلے جائیں، آپ پنجاب میں ہیں، آپ خیبر پختونخوا میں ہیں، آپ بلوچستان میں ہیں، تو وہاں جو ایوان کے ارکان ہیں وہ جہاں اردو میں بات کرتے ہیں وہ وہاں اپنی جو وہاں کی مقامی زبان ہے اس میں بھی بات کرتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اگر ایوان میں ایک فرد جو ہے وہ پنجابی بول سکتا ہے، وہ بلوچی براہوی بول سکتا ہے، وہ پشتو بول سکتا ہے، تو کیا وہ سٹار نہیں بن سکتا؟ وہ سٹار بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جب معاشرتی طور پر اس احساس کمتری سے باہر آئیں گے تو پھر ہم ایک پشتو بولنے والے کو، ایک سرائکی بولنے والے کو، ایک بلوچی اور پنجابی اور سندھی بولنے والے کو ہم سٹار بنا سکیں گے۔ بہت خوبصورت، بڑی فکر انگیز گفتگو کی، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ صرف ایک فرد کو ذمہ دار ہم ٹھہرا نہیں سکتے، اس میں پورے معاشرے کے رویے اور پوری قوم کے رویے شامل ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کی دوسری حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، آج آفتاب احمد کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ ہمارے عہد کے بہت اچھے شاعر ہیں اور سول سروس میں ہیں۔ ان کا ایک شعری مجموعہ مختلف کے نام سے جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے، اور دوسرا جو شعری مجموعہ ہے پٹتو، یہ جو ہے وہ زیر اشاعت ہے، انشاءاللہ اس کی بھی اشاعت ہو جائے گی۔ تو سر، آج ان کے حوالے سے آپ کیا ہمیں تحت لفظ میں سنائیں گے؟ ایک تو یہ جو سول سروس کے لوگ اردو میں بات کرتے ہیں یا اردو میں کچھ تخلیق کرتے ہیں تو زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان افراد کی ذرا مصروفیت کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو مرتضیٰ برلاس ہمارے بہت اچھے شاعر رہے ہیں، مصطفیٰ زیدی، مبارک شاہ، یہ بہت سارے ایسے نام ہیں جو سول سروس میں تھے اور بہت اچھا شعر جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو آج میں نے آفتاب احمد کے مجموعہ کلام مختلف سے ایک غزل منتخب کی ہے اور اپنے ناظرین کو وہ سناتے ہیں۔ بارش سے نہ دریا کی روانی سے بنی ہے، بارش سے نہ دریا کی روانی سے بنی ہے، یہ جھیل میری آنکھ کے پانی سے بنی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ یہ جھیل میری آنکھ کے پانی سے بنی ہے، الفاظ دکھاتے رہے کچھ اور ہی منظر، الفاظ دکھاتے رہے کچھ اور ہی منظر، ایک اور ہی تصویر معانی سے بنی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ ایک اور ہی تصویر معانی سے بنی ہے، اجلت میں بھی تاخیر ہوئی جاتی ہے مجھ کو، اجلت میں بھی تاخیر ہوئی جاتی ہے مجھ کو، گویا یہ رکاوٹ بھی روانی سے بنی ہے۔ واہ واہ واہ، گویا یہ رکاوٹ بھی روانی سے بنی ہے، ایک اور فسانہ بھی فسانے میں ہے شامل، ایک اور فسانہ بھی فسانے میں ہے شامل، ایک اور کہانی بھی کہانی سے بنی ہے، ایک اور کہانی بھی کہانی سے بنی ہے، اس رونق بازار کی ہے وجہ کوئی اور، اس رونق بازار کی ہے وجہ کوئی اور، یہ بھیڑ تو اشیاء کی گرانی سے بنی ہے، اور خوشبو میرے آنگن میں بھلا کیوں نہ اترتی، خوشبو میرے آنگن میں بھلا کیوں نہ اترتی، کچھ دن سے میری رات کی رانی سے بنی ہے۔ یہاں ردیف کو انہوں نے ایک تھوڑا سا ٹوسٹ دیا ہے، خوشبو میرے آنگن میں بھلا کیوں نہ اترتی، کچھ دن سے میری رات کی رانی سے بنی ہے، ہجرت پہ جہاں کوئی بھی تیار نہیں تھا، ہجرت پہ جہاں کوئی بھی تیار نہیں تھا، ہر بات وہاں نقل مکانی سے بنی ہے، جس رہ پہ کوئی نقش قدم ثبت نہ ہوگا، جس رہ پہ کوئی نقش قدم ثبت نہ ہوگا، وہ میرے گزرنے کی نشانی سے بنی ہے، وہ میرے گزرنے کی نشانی سے بنی ہے، ماضی سے بھی نسبت کوئی لازم ہے کہ احمد، ماضی سے بھی نسبت کوئی لازم ہے کہ احمد، ہر صبح نئی شام پرانی سے بنی ہے، ہر صبح نئی شام پرانی سے بنی ہے، بارش سے نہ دریا کی روانی سے بنی ہے، یہ جھیل میری آنکھ کے پانی سے بنی ہے۔
بہت خوبصورت غزل آپ نے عطا کی. ناظرین اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. سر آج کون سی کتاب ہم تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ آج کے پروگرام میں حسن اتفاق سے کچھ تنوع آ گیا ہے. یعنی ہم نے کرکٹ پہ بات کی ہے, پھر ہم نے شاعری سنی ہے, اور جو کتاب ہم تعارف کے لیے پیش کر رہے ہیں یہ تحقیق سے متعلق ہے. چونکہ ہمارے ناظرین میں بہت بڑی تعداد ہمارے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرس کی ہے, تو وہ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ تحقیق و تدوین کے سلسلے میں کوئی جامع کتاب ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو یہ ڈاکٹر شفیق انجم کی کتاب ہے قواعد تحقیق و تدوین. ڈاکٹر شفیق انجم نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں اور بہت متحرک آدمی ہیں, بڑے متنوع قسم کے فرد ہیں, بڑے دلچسپ انسان ہیں. اور اگر آپ نے کسی فرد کو یہ دیکھنا ہو کہ محنت مجسم کیسے ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر شفیق انجم سے ملاقات جو ہے وہ کی جانی چاہیے. تو یہ ان کی کتاب ہے قواعد تحقیق و تدوین. تو اس کتاب کے اگر مندرجات دیکھے جائیں تو جو بھی طلبہ و طالبات تحقیق کر رہے ہیں تو ان کے بہت سارے سوالوں کے جواب حل ہو سکتے ہیں. مثلا اردو کی ادبی تحقیق, یہ ادبی تحقیق کہتے کس کو ہیں؟ یعنی ہم ریسرچ کے بارے میں کچھ ایبسٹریکٹ قسم کے جملے تو بول دیتے ہیں کہ تحقیق تلاش کا نام ہے, تحقیق جستجو کا نام ہے. تو یہ جستجو کیا ہوگی, یہ جستجو کیسے کی جائے گی, اور یہ ادب میں جستجو کا کیا معنی ہے؟ تو اس طرح کے سوالوں کے جواب ہیں. پھر سندی تحقیق کی بنیادی شناختیں اور مراحل. ظاہر تحقیق ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ تحقیق ہے جو کوئی بھی فرد اپنے طور سے کرتا ہے, ایک سندی تحقیق کہ آپ ایم فل کی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح تحقیقی مقالے کی تشکیل کا اولین قدم خاکہ سازی. طالب علم بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ خاکہ کیوں بنایا جائے, خاکے کی اہمیت کیا ہوتی ہے, خاکہ کیسے بنایا جائے. اسی طرح عنوان سازی کے قواعد اور طریقے. کسی بھی مقالے میں سب سے اہم چیز اس کا عنوان ہوتا ہے کہ جس میں اس کی تحدید ہو جاتی ہے کہ جس موضوع پہ کام کیا جا رہا ہے تو عنوان کیا کہہ رہا ہے. تو اسی طرح ماخذ کے اندراج کے قواعد اور طریقے, تدوین متن, مراحل, مسائل اور تجاویز. تو اس طرح جو ہم تدوین سے دلچسپی رکھنے والے جو اسکالرز ہیں وہ قدیم متون کو کیسے پڑھیں گے, جو ہمارا پرانا ٹیکسٹ ہے کہ مخطوطے جو ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کیسے کیا جائے گا, اس بات کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ یہ مخطوطہ فلاں سن سے تعلق رکھتا ہے, اس کے کچھ ٹولز کیا ہیں. تو یہ اس کتاب بہت ہی مختصر سی ہے, چھوٹی سی ہے, لیکن بہت جامع نوعیت کی کتاب ہے ڈاکٹر شفیق انجم کی قواعد تحقیق و تدوین. بہت سے بڑی مفید کتاب آج آپ نے پیش کی, اور یقیناً ہمارے ناظرین میں ایک بڑی تعداد آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ طالب علم کی ہے, اور یقیناً وہ اس سے ضرور مستفید ہوں گے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.